औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानहू का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह 5वां पारा सूरह अन-निसा की आयत नंबर 141 से अपना सबक शुरू करेंगे। सूरह अन-निसा आयत नंबर 141। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ीना यतरब्बसून बिकुम फ़इन कान लकुम फ़थहुम मिनल्लाहि क़ालू अलम नकुम माअकुम व इन कान लिल काफ़िरीन नसीबुन क़ालू अलम नस्तहविज़ अलैकुम व नमनअकुम मिनल मुअमिनीन फ़ल्लाहु यहकुमु बैनकुम यौमल क़ियामा। मुनाफिकीन का ज़िक्र हो रहा है। पिछली आयत में भी हमने देखा है, यहाँ भी मुनाफिकीन की निशानी अल्लाह ताला बता रहे हैं ताकि ईमान वालों को उनको पहचानने में और अपना मुहासबा करने में आसानी हो कि क्या ये खसूसियत उनके साथ तो नहीं है। अल्लाज़ीना, वो लोग यानी जो मुनाफिक लोग हैं, या तरब्बसूना, वो इंतज़ार करते हैं, मुंतज़िर रहते हैं, वो ये देखते रहते हैं, बिकुम, तुम्हारी तरफ। ए ईमान वालो, ये जो मुनाफिक लोग हैं ये तुम्हारी तरफ देखते रहते हैं, तुम्हें देखते रहते हैं। क्यों? फ़इन कान लकुम फ़थहुम मिनल्लाह, अगर अल्लाह की तरफ से तुम्हें कामयाबी मिले, तुम्हें कहीं पे फ़तह मिले, तुम्हें कहीं पे कामयाबी और कामरानी मिले, कोई खुशहाली मिले, कोई नेमतें मिलें, अल्लाह की तरफ से, मिनल्लाह है। हर चीज़ अल्लाह की तरफ से मिलती है, लेकिन ईमान वाला उसको मानता है। और जो कमज़ोर ईमान वाला या मुनाफिक होता है या काफिर होता है, वो उसको अपनी अकल समझता है, अपनी कोशिश समझता है, अपनी चालाकी समझता है। मोमिन उसको अल्लाह की तरफ से समझता है, जो भी उसको नेमत मिलती है, कामयाबी मिलती है, फ़तह मिलती है। कालू, तो कहते हैं, ये मुनाफिक लोग कहते हैं, अलम नकुम माअकुम, क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे? भाई हम तो आपके साथ के ही हैं। अगर जिहाद में नहीं जा सके, अगर आपके साथ नहीं निकल सके, तो उसकी तो देखें बहुत सारी वजूहात हैं, वरना हम हैं तो आपके साथ। या अगर साथ गए हैं, वहाँ पे उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत काम किया, कुछ नहीं किया, तो कहते हैं हम तो आपके साथ थे। ये जो आपको फ़तह मिली है, ये अल्लाह ने जो आपको कामयाबी अता की है, हम भी आपके साथ ही हैं। अब माले गनीमत से जो दौलत है उसमें हमें भी हिस्सा दिया जाए, सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया के लिए, ना अल्लाह को राज़ी करने के लिए, ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करने के लिए, और ना दीन की खिदमत के लिए, उस माल के लिए। अब इनका दूसरा रुख, कालू, कहते हैं, व इन काना, और अगर हो, लिल काफिरीना, काफरों को, नसीबन, कोई हिस्सा, यानी अगर कामयाबी का कोई हिस्सा, फ़तह का कोई हिस्सा, कोई और अल्लाह की नेमतों में से काफरों को मिल जाए उसमें से कुछ, कालू, तो ये मुनाफिक कहते हैं उनसे, अलम नस्तहविज़ अलैकुम, क्या हम तुम्हारे ऊपर गालिब नहीं थे? यानी अगर हम मुसलमानों का पूरा पूरा साथ देते तो आप लोगों को ये कामयाबी नहीं मिल सकती थी। हम तुम्हारी मदद कर रहे थे, वरना अगर हम मिल के मुसलमानों के साथ तुम्हारा मुकाबला करते तो हम तुम्हारे ऊपर गालिब होते, लेकिन हम उनके साथ दिल से नहीं थे। ये क्या करते थे? अंदर की जो कोई कमज़ोर बात, कोई ख़बर होती थी, कोई और शरारत होती थी, वो कुफ़ार को बताया करते, कहते देखिए हमने वो नमक हरामी तो कर रहे थे, लेकिन उनको ये कहते थे कि देखिए हम आपके लिए हमने इतना काम किया, अगर ये इतलात, ये इन्फॉर्मेशन, ये गद्दारी हम ना करते मुसलमानों के अंदर रह के, तो ये कामयाबी न तुम्हें मिलती, तो हम तुम्हारे ऊपर गालिब आ जाते। वनमनअकुम मिनल मोमिनीन, और हमने ही बचाया है तुम्हें ईमान वालों से। कैसे बचाया? लश्कर ले के साथ निकले जैसे ओहद में, तो रास्ते में मुसलमानों का मोराल ख़राब करने के लिए, काफिरों को खुश करने के लिए, उनका हैं तो मुसलमान, लेकिन हमारी तजवीज़ नहीं मानी गई। अब्दुल्लाह बिन उबई अपने 300 साथियों को लेके वापस चला गया। तो वो कहते हैं कि हमने बचाया, अगर हम उनके साथ मिल जाते और लड़ते तो फिर तुम्हारा बड़ा बुरा हाल होता। फल्लाहु यहकुमु, बस अल्लाह ही फ़ैसला करेगा। ये मानने वाले नहीं हैं, ये कुरान को समझ के भी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के साथ रह के भी
یہ ماننے والے نہیں ہیں تو اللہ ہی فیصلہ کرے گا. اب قیامت تک جو منافق ہے منافق رہے گا. بینکم یوم القیامہ، ان کے درمیان قیامت والے دن. کیوں؟ وہاں قیامت والے دن انسان کے اعمال کا فیصلہ اس کے دل اور نیت کے مطابق اجر ملنا ہے. تو اللہ فیصلہ کرے گا کہ یہ جو کام بھی کرتے تھے صرف اور صرف دنیاوی مفادات کے لیے کرتے تھے، ان کے دل میں کچھ اور ہوتا تھا، ان کی زبان میں کچھ اور ہوتا تھا. تو یہ فیصلہ اللہ ہی کر سکتا ہے. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ، اور ہرگز نہیں بنائے گا اللہ، ہرگز نہیں کرے گا اللہ. اپنا فیصلہ سنا رہے ہیں اللہ کی ذات. للکافرین، کافروں کے لیے، علی المؤمنین سبیلا، مسلمانوں کے اوپر کبھی غلبہ. ایمان والے جب بھی نکلیں گے کافروں کے مقابلے میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے فی سبیل اللہ، تو اللہ حکم فرما رہے ہیں قیامت تک کے لیے اس قرآن میں لکھ دیا گیا ہے، جو پڑھیں گے، اور ہمارا الحمدللہ اس پہ ایمان بھی ہے کہ کافر کبھی بھی غلبہ نہیں پا سکتے، ایمان والے ہمیشہ کامیاب ہوں گے. اس لیے ان منافقین سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یا آپ کے ساتھ رہتے ہیں یا اندر کی خبریں دیتے ہیں، جتنی مرضی ہے یہ نقصان پہنچا دیں. اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ مومن کا مددگار اللہ ہے، اور جس کا مددگار اللہ ہوگا وہی کامیاب ہوگا، جس کا مددگار اللہ نہیں ہوگا وہ ہمیشہ ناکام ہو جائے گا. تو مومنین کے اوپر، ایمان والوں کے اوپر کبھی بھی کفار کو غلبہ نہیں ہو سکتا. اب یہ صرف یہ ہے کہ ایمان والے ڈرے ہوئے ہیں کافروں سے، وہ دیکھ کے تو یہ اور بات ہے، ورنہ اگر مومن کھڑا ہو جائے کافر کے سامنے تو جتنی مرضی بڑی طاقت ہو، سپر پاور ہو. آپ یاد کریں نا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جنگ خندق میں وہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی تھی، مسلمانوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، پہننے کو کچھ نہیں تھا، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے، اور چٹان پہ آپ نے جب پہلی ضرب لگائی، آپ نے کہا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے روم کے محلات کو فتح کر دیا، اور مجھے نظر آ رہے ہیں ان کی کنیاں اللہ نے مجھے عطا فرما دی. کفار تو ہنس رہے تھے لیکن ایمان والے اس پہ ایمان لے آئے تھے. دوسری ضرب لگائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے فارس کی سلطنت میرے لیے فتح کر دی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی فتح دے دی ہے، اللہ نے مجھے اس کی بھی کنیاں عطا کر دی ہیں. تیسری ضرب لگائی جس میں چٹان پاش پاش ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بے سر و سامانی کے حالت میں 3 پیشین گوئیاں کی جو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، لیکن منافقین نہیں مان رہے تھے. آپ نے کہا یمن کی کنیاں بھی مجھے عطا کر دی گئی، اور میں یمن کے پھاٹک کو یہاں پہ کھڑا دیکھ رہا ہوں. اللہ کیا نہیں کر سکتا؟ اللہ نے دکھایا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. تو یہ ہے کہ کبھی بھی اس حال میں بھی اللہ خوشخبریاں دے رہے ہیں کیونکہ وہ ایمان والے ہیں، تو یہ کبھی غلبہ نہیں لے سکتے. صرف مسلمان کی وہ ایمانی غیرت سے ان کے سامنے کھڑے ہونے کی دیر ہے. ان المنافقین، بے شک یہ جو منافق لوگ ہوتے ہیں، دو رخے لوگ ہوتے ہیں، بے اصولے لوگ ہوتے ہیں، دنیا کے فائدے والے حاصل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. یخادعون اللہ، یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، یہ سمجھتے ہیں اللہ کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. نعوذ باللہ، ایمان اتنا کمزور ہو جاتا ہے نا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو فائدے اٹھا رہے ہیں نہ ایمان والوں کو پتہ چل رہا ہے نہ اللہ کو نعوذ باللہ پتہ چل رہا ہے. تو اللہ کو تو سوچ سے پہلے ہی پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. وَهُوَ خَادِعُهُمْ، لیکن اصل کیا ان کو دھوکہ ملے گا؟ دین کے ساتھ دھوکہ کرنے والوں کو اللہ دھوکوں میں مبتلا فرمائیں گے. اور ایک وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ ان کو دھوکہ دے گا. کیوں؟ غلط راستے پہ چلے جائیں گے، سراب کے پیچھے بھاگیں گے، پانی کبھی بھی نہیں ملے گا، چلتے چلتے اسی میں تباہ و برباد ہو جائیں گے. اب ایک اور نشانی جو ایمان والوں کے ساتھ ہے، منافقین کے ساتھ ہے کہ اے ایمان والو، اس کے اپنے اندر دیکھو کہیں تمہارے اندر تو نہیں آ گئی ہے. یہ ان کے لیے بھی ہے اور آج بھی ہمارے لیے ہے اور آنے والے وقت میں بھی ہے. کیا؟ وَإِذَا، اور جب جو منافق لوگ ہیں جب قاموا، کھڑے ہوتے ہیں، الی الصلاۃ، نماز کے لیے، قاموا کسالى، تو وہ خوشی سے نہیں کھڑے ہوتے، قاموا، کھڑے ہوتے ہیں، کسالى، کاہلی کے ساتھ، تنگی کے ساتھ، مجبوری کے ساتھ، کہ لوگ یہ نہ کہیں یہ نماز نہیں پڑھتا، ان کا دل نہیں مان رہا ہوتا، وقت گزار کے، اکیلے پڑھ کے ان کی بالکل دل لگ نہیں رہا ہوگا، لیکن بس صرف اس ڈر سے، یعنی وہ بھی اللہ کا ڈر نہیں ہے یا اللہ کا فرض نہیں پورا کر رہے، بلکہ اس ڈر سے کہ لوگ نہ کہیں کہ یار اس نے نماز بھی نہیں پڑھی، یہ پتہ نہیں مسلمان بھی ہے کہ نہیں. وہ اپنا ایک لیبل رکھنے کے لیے کہ جب بھی کھڑا ہو، تو آج ہم بھی دیکھیں کہ کیا نمازیں پڑھتے ہوئے ہم بھی خوشی سے جاتے ہیں کہ اپنے رب کے حضور پیش ہو رہے ہیں. اللہ نے یہ موقع دیا ہے اور ہمیں ایمان کی حالت میں اذان اور وقت نصیب ہوا ہے، اور ہم خوشی خوشی اپنے رب کے حضور جائیں، اس کا فرض پورا کریں، اس کے سامنے اپنی حاجتیں رکھیں، اس سے دعائیں مانگیں.
اللہ بھی خوش ہو جائے اور اللہ ہمارے سے راضی ہو کے اپنا فضل فرما دے۔ لیکن مومن کی نشانی یہ ہے، اور جو منافق ہے وہ پڑھے گا تو صحیح، کافر تو بالکل نہیں پڑھے گا، لیکن وہ کس کے لیے پڑھے گا؟ سستی کے ساتھ، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ کہیں بڑا نمازی ہے، یہ بھی ہم میں سے ہے بس، لیکن وہ مجبوری میں پڑھ رہا ہے، وہ دکھاوے کی نماز پڑھ رہا ہے۔ تو دکھلاوے کی نماز پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو شرک ہے۔ نماز اور عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور نماز کے اندر جو اللہ کا وہ ذکر کرتے ہیں بہت تھوڑا پڑھتے ہیں، قرآن بھی بہت تھوڑا پڑھتے ہیں، تسبیحات بھی بہت تھوڑی پڑھتے ہیں، رکوع اور سجود بھی، یعنی نماز سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب اس کی جتنے رکھتے ہیں، 2 ہیں 4 ہیں، ان کو پورا کریں اور ان کو ختم کریں اور اس کے بعد بھاگیں۔ اور منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے نا جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، کہ اس کا مسجد میں دل نہیں لگتا۔ مسجد میں اگر آ جائے تو اس کا دل ہوتا ہے بھائی کیسے ہی یہ نماز ختم ہو، کیسے ہی یہ واز ختم ہو، کیسے ہی نصیحت ختم ہو، کیسے ہی یہ قرآن کی تعلیم ختم ہو، تو ہم اس سے بھاگیں، بس یہ جلدی جلدی کریں، یہ 2 منٹ اوپر بھی نہ لیں، یہ 2 منٹ زیادہ بھی نہ لیں۔ تو یہ ہوتا ہے، وہ نماز کے اندر ان کا ذکر بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ اور جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اپنی نمازوں کو لمبی پڑھتے ہیں، خشوع پڑھتے ہیں، خضوع سے پڑھتے ہیں، عاجزی سے پڑھتے ہیں، دل لگا کے پڑھتے ہیں، اپنے رب کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ تو یہ نماز جلدی جلدی پڑھنا، نماز میں دل نہ لگنا، مجبوری سے پڑھنا، وقت سے ٹال کے اس کو لیٹ پڑھنا، یہ سب کے سب منافقین کی نشانی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یہ قرآن ہمیں خبردار کر رہا ہے کہ دیکھیں اگر یہ نشانیاں ہیں، فوراً اللہ سے توفیق مانگیں، اللہ سے معافی مانگیں اور اپنی نمازوں کو ٹھیک کریں، اس کے اندر ذکر کو زیادہ سے زیادہ کریں، اور مسلمانوں کی خوشی میں خوش رہیں، کافروں کی خوشی میں خوش نہ ہوں کہ ادھر سے بھی فائدہ ملے ادھر سے بھی فائدہ ملے۔ جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطیاں ہو گئیں، اللہ ہمیں ان غلطیوں کو ہماری کو معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات محو فرما دے۔